अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 12 फरवरी 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की एक इंतहाई अहम ज़बरदस्त मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा ने सरबराही की है। और इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाकिस्तान के नेवी के चीफ एडमिरल अमजद न्याजी और पाकिस्तान के एयर फोर्सेस के चीफ एयर मार्शल मुजाहिद अनवर और पाकिस्तान के DGISI जनरल फैज़ हमीद समेत दीगर बड़े बड़े जर्नैल और अफसरान मौजूद थे। नाज़रीन काम, कल शाम को यह होने वाली मीटिंग पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी और कश्मीर और भारत के हवाले से पॉलिसी के हवाले से इंतहाई अहम मीटिंग करार दी जा रही है। इस मीटिंग के अंदर जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमरीका की बदलती हुई जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के हवाले से, इसका मुतबादिल प्लान तश्कील दे दिया है। मुतबादिल रद्द अमल पाकिस्तान अब अमरीकी और नेटो फोर्सेस के अदम इनखिला की सूरत में क्या दे सकता है, इस पर इत्तिफाक राय हो चुका है। क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी फ़ौजों और नेटो फ़ौजों की मौजूदगी से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो रहा है। कल भी नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के सरहदी इलाके बाजोड़ में हमला हुआ है जिससे पाकिस्तान के 79 शहरी ज़ख्मी हुए हैं और एक छोटी बच्ची शहीद भी हुई हैं। आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भारत की रॉ एजेंसी मौजूद है, रॉ एजेंसी के दहशतगर्द मौजूद हैं और इसी तरह से इसराइल और दीगर दुश्मन अनासर भी अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। और पाकिस्तान की फोर्सेज भारत के ख़िलाफ़ और दीगर दुश्मनों के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर भी कार्रवाइयाँ करती हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इस मीटिंग के अंदर इस बात पर इत्तिफाक हुआ है कि अब अमरीका को टफ टाइम दिया जाएगा और अफ़गानिस्तान के अंदर रॉ एजेंसी के मराकज़ को खुद अंदर घुस कर पाक फ़ौज उड़ाएगी। इसके अलावा नाज़रीन काम, इस मीटिंग के अंदर मकबूजा कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर भी इजहार ख्याल हुए है। पाकिस्तान की आर्मी के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि LOC पर हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं और हमारी फोर्सेस हर वक्त अलर्ट हैं और जदीद तरीन एडवांस टेक्नोलॉजी को भी पाकिस्तान LOC पर इस्तेमाल कर रहा है। कश्मीरियों के हवाले से जो बाइडन का मौक़िफ़ है या उनकी हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसे तब्दील नहीं होने दिया जाएगा और पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। अफवाज पाकिस्तान कश्मीरी मज़लूम मुसलमानों की मदद करते रहेंगे। साथ साथ नाज़रीन काम, इस मीटिंग के अंदर जो भारत की पाकिस्तान की सरहदों के करीब जंगी तैयारियां हैं, राजस्थान बॉर्डर के करीब उस हवाले से ख़ास तौर पर डिस्कशन हुई है क्योंकि भारत एक बार फिर पाकिस्तान की राजस्थान बॉर्डर पर अमेरिका के साथ मिलकर जंगी मशक़ें कर रहा है। 4 महीनों के दौरान तीसरी बार ये जंगी मशक़ें हैं भारत की अमेरिका के साथ, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। तो ये तमाम इशूज़ थे जो इस मीटिंग के अंदर डिस्कस हुए हैं और अब पाकिस्तान की आर्मी के तमाम जर्नैलों ने इस बात पर इत्तिफाक किया है कि अंदरून मुल्क के जो भारत के तरफदार होंगे, जो भारत के हिमायती होंगे, गद्दार होंगे, बागी होंगे, उनके ख़िलाफ़ भी क्रैकडाउन जारी रहेगा और भारत की मुमकिना जारहाना कार्रवाइयाँ या मुमकिना हमला जिससे सिखों की जो भारत के अंदर सिचुएशन है, किसानों का एहतजाज है, उसका रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ना, इन तमाम इशूज़ पर डिस्कस हुई है। और पाकिस्तान के आर्मी के जर्नैलों ने इस बात पर इत्तिफाक किया है कि अगर हमारे ख़िलाफ़ जंग मुसल्लत की गई तो हम इसका भारत से कई गुना ज़्यादा बड़ा रिस्पॉन्स देंगे और भारत को तोड़ कर रख देंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को ललकारने से पहले भारत 1000 बार सोचे और पाकिस्तान के अंदर 45 मुल्कों की फ़ौजें मशक़ें भी कर रही हैं। तुर्की के फ़ौजी कमांडोज दस्ते पाकिस्तान के SSG कमांडोज दस्ते के साथ मशक़ें कर रहे हैं। ये तमाम की तमाम जंगी तैयारियाँ इस बात का इजहार है कि हम हर वक्त जंग के लिए तैयार हैं और ये जंग अगर शुरू की गई तो फिर इसे ख़त्म पाकिस्तान करेगा और अगर भारत ने बदमाशी की तो भारत को सब के सब भारत की रियासतें टूट जाएंगी और दिल्ली के अंदर पाकिस्तान का इंशाअल्लाह झंडा लहरा दिया जाएगा। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के हवाले से अमरीका के मुतनाज़ा बयान के हवाले से है। नाज़रीन काम, अमरीका की जानिब से गुज़श्ता रोज़ एक ट्वीट की गई जिसमें मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दिया गया। अमरीका की जानिब से अगरचे ये कहा गया कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से उनकी पॉलिसी तब्दील नहीं हुई, लेकिन अमरीकी हुक्काम ने जानबूझकर आमदन
بھارت کا حصہ مقبوضہ کشمیر کو قرار دیا، جس پر دفتر خارجہ نے بیان جاری کر کے امریکہ سے وضاحت طلب کی ہے اور سخت مذمت کی ہے۔ اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت بھارت کی اتنی طرفداری نہ کرے کہ جس سے کشمیر کے مسئلے کو متنازع حیثیت سے نکال کر بھارت کی جھولی میں ڈال دیا جائے۔ اگر امریکہ ایسے کرے گا تو پاکستان کے پاس متبادل آپشن موجود ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں جو بائیڈن کی حکومت جہاں فلسطین کے حوالے سے متنازع فیصلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہیں ناظرین جو بائیڈن کی حکومت کشمیر کے حوالے سے بھی متنازع فیصلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پاکستان امریکہ اور بھارت کے اس گٹھ جوڑ کو چلنے نہیں دے گا اور اسے توڑا جائے گا اور اس کے خلاف پاکستان رد عمل دے گا۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی تیسری بڑی خبر ہے، یہ ناظرین بھارت اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین، بھارتی آرمی چیف نے دعویٰ کیا ہے کہ اب آنے والا دور ڈرون ٹیکنالوجی کا دور ہے، لہٰذا بھارت ٹینکوں کی بجائے اب ڈرون ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ایک زمانہ تھا ٹینکوں کے ذریعے سے اور جو مشین گنیں تھیں ان کے ذریعے سے جنگوں کے حالات بدلے جاتے تھے، جنگوں کا رخ موڑا جاتا تھا، لیکن اب ڈرون ٹیکنالوجی کا دور ہے، لہٰذا بھارت اس ٹیکنالوجی کو بوسٹ کرے گا اور اس کے ذریعے سے پاکستان اور چائنا کے خلاف سبقت حاصل کرے گا۔ ساتھ ساتھ بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ چائنا اپنی فوجیں پینگونگ جھیل کے علاقے سے نکال رہا ہے، لیکن بھارت نے مطالبہ کیا ہے چین سے کہ وہ لداخ کے دیگر سیکٹر سے اور دیگر علاقوں سے بھی اپنی فوجیں نکال لے۔ لیکن چائنا کا جو میڈیا ہے یا چائنا کے جو اخبارات ہیں وہ یہ خبریں دے رہے ہیں، وہ یہ رپورٹنگ کر رہے ہیں کہ دراصل بھارت نے چائنا کی جو 6 شرائط تھیں ان کو تسلیم کیے ہے، اس کے بعد چین نے اپنی فوجیں نکالی ہیں۔ اور یہ صرف چین نے اپنی فوجیں نہیں نکالی ہیں بلکہ بھارت نے بھی اپنی فوجیں وہاں سے نکالی ہیں، اور ایک محدود ایریا ہے جہاں سے فوجیں پیچھے ہٹ گئی ہیں، لیکن تاحال چائنا کی فوجیں بھارتی بارڈرز پر سرحد پر موجود ہیں۔ اس لیے بھارت کا جھوٹا میڈیا غلط خبریں دے رہا ہے کہ ہم نے چین کو ہرا دیا ہے، چین نے بھارتی فوج کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے اور چائنا اپنی فوجیں نکال کر لے کر جا رہا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھی ناظرین بھارت اور نیپال سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کی ریاست پنجاب ہے جہاں پر سکھوں نے خالصتان کے جھنڈے بھارت کی سرکاری بلڈنگ پر عمارت پر لہرا دیے ہیں، جس کی وجہ سے مودی حکومت کی جانب سے جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے بھارت کی، اس کے ذریعے سے 6 لوگوں کے خلاف مقدمات درج کر کے ان کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، بھارت کے اندر گزشتہ 1.5 سالوں سے یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ مختلف سرکاری بلڈنگز پر اور سڑکوں پر اور بڑے بڑے چوکوں پر، شاہراہوں پر خالصتان اور سکھ اپنے جھنڈے لہرا رہے ہیں، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ خالصتان کی تحریک اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ اب لوگ سزاؤں سے یا لوگ اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، لیکن وہ خالصتان کے جھنڈے لہرا دیتے ہیں۔ اور اب یہ بھارت کے لیے الارمنگ صورتحال ہے کہ ایک طرف سے سکھوں کا احتجاج ہے جو گزشتہ 2.25 مہینے سے جاری ہے، اور دوسری طرف سے خالصتان کے جھنڈے ہیں جو اس بات کی علامت ہے کہ خالصتان بن کر رہے گا اور بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات نیپال سے سامنے آ رہی ہے کہ نیپال نے بھارت کے 3 کوہ پیماؤں پر پابندی عائد کر دی ہے کہ انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ ماؤنٹ ایوریسٹ کو انہوں نے سر کیا ہے، اس چوٹی کو سر کر لیا ہے۔ حالانکہ ناظرین اس سے پہلے بھی بھارت کے اسی طرح کے جو دھوکے باز شخص ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں، جس میں اس طرح کی چوریاں، ڈکیٹیاں اور ان کا جھوٹ پکڑا گیا ہے، اور اب بھارت کے جو کوہ پیما تھے انہوں نے جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا ہے۔ تو ناظرین یہ سب کچھ بھارت اس لیے کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر جو ایک کوہ پیما لاپتہ ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی لاپتہ ہیں علی ستپارہ، ان کا جو کریڈٹ تھا وہ بھارت اپنے سر لے لے۔ اسی لیے بھارت اس طرح کے جھوٹے دعوے کر کے پاکستان کے خلاف نیگیٹو جو رائے ہے اس کا اظہار کر رہا ہے، اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ ناظرین افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے نائب صدر امراللہ صالح نے ایک مرتبہ پھر طالبان پر الزام عائد کیے ہے کہ افغان طالبان کے جن 6000 قیدیوں کو کابل حکومت نے رہا کیا ہے
وہ دوبارہ میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں اور کابل حکومت پر حملے کر رہے ہیں، لہٰذا کابل حکومت اب زیادہ دیر خاموش نہیں رہے گی اور طالبان کے ان جنگجو جو رہا کیے گئے تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن یا آپریشن کیا جائے گا۔ جبکہ افغان طالبان نے امر اللہ صالح کے اس بیان کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے، من گھڑت دعویٰ ہے، ہمارا کوئی بھی قیدی وہ جیلوں سے رہا ہو کر میدان جنگ میں نہیں آیا، بلکہ ہمارے پاس اتنے جنگجو موجود ہیں یا اتنے مجاہدین موجود ہیں کہ ہمیں جو ہمارے قیدی کئی عرصہ جیلوں میں رہے جن کو اذیتیں دی گئیں ان کے دوبارہ آنے کی میدان میں ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ رات کے افغان طالبان اور کابل فوج میں جھڑپیں ہوئی ہیں جس میں کابل حکومت کے 36 اہلکار مارے گئے ہیں اور 4 ٹینک بھی طالبان نے تباہ کر دیے ہیں، جبکہ 12 کے قریب چیک پوسٹیں اور مراکز کو فتح کرنے کا افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ نازکام اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہ عوام کو سہولیات دینے میں ناکام رہی ہے، غربت بے روزگاری اس قدر بڑھ چکی ہے کہ حاملہ خواتین باقاعدہ اپنے گردے فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایک حاملہ خاتون تھی، اس نے اپنے شوہر کا قرض اتارنے کے لیے اپنا گردہ فروخت کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغانستان کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے اور کتنی پسماندگی ہے اور کتنا لوگوں کا برا حال ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ صوبہ ہرات کے اندر باقاعدہ ایسے کئی لوگ سامنے آئے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، وہ اپنے گردے فروخت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، سستے داموں گردے فروخت کیے جا رہے ہیں۔ تو نازکام یہ پسماندگی اور یہ غربت کون دور کرے گا؟ اس کے لیے پوری امت مسلمہ کو کوشش کرنی چاہیے اور افغان طالبان کی امارت اسلامیہ پرعزم ہے کہ وہ افغانستان کے اندر فلاح و بہبود کے منصوبے شروع کرے گی اگر امریکی اور نیٹو فورسز وہاں سے نکل جائیں اور اشرف غنی اقتدار چھوڑ دے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ نازکام اسرائیل اور فلسطین سے ہے۔ نازکام تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ بالآخر جو بائیڈن کی حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو جو بائیڈن فون کریں گے۔ نازکام اب تک جو بائیڈن دنیا کے لگ بھگ 1 درجن سے زائد سربراہوں کو فون کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک نیتن یاہو کو فون نہیں کیا، جس سے اسرائیل اور امریکہ کے تعلقات میں دراڑوں کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اسرائیلی مسلسل یہ آواز بلند کر رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو بائیڈن نیتن یاہو کو فون نہیں کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اب رات گئے امریکہ کی جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے کہ نیتن یاہو کو آنے والے دنوں میں جو بائیڈن فون کریں گے اور تعلقات کی بہتری پر اتفاق ہوگا۔ ساتھ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی حکام نے وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ واشنگٹن بیت المقدس کے اندر جو وہاں پر فلسطینی مسلمان ہیں ان کے حق کے لیے آواز بلند کرتا رہے گا۔ فلسطینیوں کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان بیت المقدس کو پرامن طور پر تقسیم کرنے کا واشنگٹن بھی یقین رکھتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نازکام جو بائیڈن کی حکومت نے بھی ایک طرح سے اسرائیل کی طرفداری کا اعلان کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کی حمایت بھی ہوگی، لیکن بیت المقدس کو، یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل اور دارالحکومت ہی برقرار رکھا جائے گا۔ اسے تسلیم جو کیا گیا تھا ٹرمپ دور میں، اس فیصلے کو برقرار رکھا جائے گا۔ نازکام اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودی امریکی یہ مشترکہ طور پر فلسطینیوں کے مسلمانوں کے دشمن ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مشترکہ پالیسیاں اپنانی چاہیے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ نازکام ترکی سے ہے۔ ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ امریکہ چاہے ہمارے خلاف پابندیاں لگا دے، امریکہ چاہے ہمیں تجارتی طور پر باندھ دے یا جکڑ بندیاں ہمارے خلاف کر دے، لیکن اس کے باوجود ہم آزادانہ پالیسیاں بنائیں گے اور رشیا سے ہم میزائل بھی خریدیں گے اور روس سے S-400 میزائل سسٹم بھی خریدا جائے گا اور دیگر جنگی ساز و سامان بھی خریدے جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں نازکام امریکہ نے ترکی کو وارننگ دے رکھی ہے کہ اگر ترکی نے S-400 میزائل سسٹم روس سے خریدا تو امریکہ پھر ترکی کے خلاف بڑی بڑی پابندیاں لگائے گا، لیکن ترکی نے کہا ہے کہ چاہے پابندیاں لگ جائیں وہ آزادانہ فیصلے کرے گا اور روس سے S-400 میزائل سسٹم ضرور خریدے گا۔ اس کے علاوہ نازکام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی نے لیبیا کے اندر اپنی فوجوں کو برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگرچہ عبوری حکومت کا سیٹ اپ لیبیا کے اندر انسٹال ہونے جا رہا ہے، لیکن ترکی اپنی فوجوں کو
لیبیا کے اندر برقرار رکھے گا، اور جب تک لیبیا کی عوام اور منتخب حکومت ترکی سے مدد چاہیں گے، ہم اپنی مدد لیبی عوام کے لیے جاری رکھیں گے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام سعودی عرب اور یمن سے ہے۔ تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کے فوجی اڈے خالد نامی فوجی اڈے پر حوثیوں نے ایک مرتبہ پھر ڈرون حملے کیے ہیں اور میزائل مارے ہیں۔ حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ سعودی عرب کا جو فوجی اڈا تھا شاہ خالد کے نام سے، اس فوجی اڈے پر میزائل حملوں کی وجہ سے سعودی عرب کی اہم تنصیبات کو نقصان پہنچا ہے، اور سعودی عرب کی فوجی جو تنصیبات ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو اسلحہ ہے، ٹینک ہیں اور جنگی جہاز ہیں، ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اگرچہ سعودی اتحاد نے ان حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن بہرحال مسلسل حوثی سعودی عرب پر حملے کر رہے ہیں۔ ساتھ نازل کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ یورپی ممالک نے اقوام متحدہ نے یمن کی جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جتنے بھی فورنرز ٹروپس ہیں ان کو یمن سے نکلنا چاہیے، جو بیرونی ممالک کی طاقتیں ہیں ان کو یمن چھوڑ دینا چاہیے۔ لیکن نازل کام ماہرین مانتے ہیں کہ یمن جنگ کے حوالے سے اب امریکہ اور یورپ کا موقف تبدیل ہو رہا ہے، اور سعودی عرب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یمن جنگ کا رخ سعودی عرب کی طرف موڑا جا رہا ہے، اور سعودی عرب کے خلاف پابندیاں لگانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ نازل کام یمن کا معارب کا علاقہ ہے جہاں پر حوثیوں نے کارروائیاں کی ہیں، اور حوثیوں کا دعویٰ ہے کہ عبد الرب ہادی منصور کے متعدد فوجی مار ڈالے گئے ہیں اور ان سے متعدد علاقے قبضہ کر لیے گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حوثی مسلسل یمن کے اندر بھی کارروائیاں کر کے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور حوثیوں کو ایران کی جانب سے اعلانیہ سپورٹ حاصل ہے۔ آگے بڑھنے کو جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے، یہ امریکہ سے ہے۔ نازل کام جو بائیڈن کی حکومت نے ٹرمپ دور کے فیصلوں کو مسترد کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ ٹرمپ کے دور میں اعلان کیا گیا تھا کہ میکسیکو کے ارد گرد امریکہ 9 سے 10 ارب ڈالر مالیت کے عوض ایک بڑی دیوار تعمیر کرے گا تاکہ میکسیکو سے جو ریفیوجیز ہیں، مہاجرین ہیں، وہ امریکہ نہ آ سکیں۔ نازل کام جو بائیڈن کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ میکسیکو کے ارد گرد کوئی وال نہیں بنائی جائے گی، کوئی دیوار تعمیر نہیں کی جائے گی، جس کا دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ میکسیکو سے جو مہاجرین ہیں وہ امریکہ آ سکیں گے۔ اس کے علاوہ نازل کام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی جو دوسرے بار مواخذے کی کارروائی ہے، اس کے لیے باقاعدہ جو سینٹ ہے اور کانگریس ہے اس کے اندر کارروائی تیزی سے جاری ہے، اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کے ایف بی آئی اور نیوی کے کچھ ریٹائر افسران تھے اور لوگ تھے جنہوں نے جو کیپٹل ہل کے اندر کانگریس کی بلڈنگ پر حملہ کیا تھا، لہٰذا اب ان کے خلاف چارج شیٹ کر دی گئی ہے، اور اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ٹرمپ کے مواخذے کو کامیاب بنانے کے لیے ڈیموکریٹ پارٹی نے باقاعدہ جوڑ توڑ بھی شروع کر رکھی ہے۔ ساتھ ساتھ نازل کام امریکہ سے خبر ایک یہ بھی ہے کہ امریکہ کے اندر بے روزگاری مسلسل بڑھ رہی ہے۔ اگرچہ جو بائیڈن حکومت نے کچھ الاؤنسز کا اعلان کیا ہے اور لوگوں کو امداد دی جا رہی ہے، لیکن بہرحال امریکہ کے اندر ریکارڈ جو بے روزگاری ہے وہ جاری ہے۔ 10 لاکھ سے زائد لوگ ایک ہفتے کے اندر درخواستیں دے چکے ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، لہٰذا حکومت انہیں سپورٹ کرے۔ آگے بڑھنے کا جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے، یہ نازل کام برطانیہ اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ نازل کام ہانگ کانگ کے مسئلے پر برطانیہ اور چین کے درمیان گزشتہ 2 سالوں سے تعلقات خراب ہیں اور مسلسل ان تعلقات میں کشیدگی آ رہی ہے۔ اب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ چائنا کے اندر موجود بی بی سی کے ایک ادارے کو دفتر کو بند کر دیا ہے، جو بی بی سی ورلڈ کے نام سے باقاعدہ نیوز یا نشریات جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس حوالے سے نازل کام برطانیہ کی جانب سے الزام عائد کیا گیا ہے کہ چائنا جان بوجھ کر ان کے صحافیوں کو تھریٹ کر رہا ہے، لہٰذا چین کے خلاف برطانیہ بھی پابندیاں عائد کرے گا، جبکہ چائنا کا موقف یہ ہے کہ بی بی سی اور اسی طرح سے جو دیگر برطانیہ کے صحافتی ادارے ہیں وہ چائنا کے اندر عوام کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں بند کیا گیا ہے۔ بہرحال نازل کام چائنا، برطانیہ، یورپ اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی خرابی سے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔